नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिला वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। मुअज़्ज़िज़ सामीन, वीडियो के नीचे बार बार कमेंट आता है वहाबी 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 क्या है, कहाँ से आया। इसी सिलसिले में मैं आज वीडियो बनाने जा रहा हूँ। अगर किसी को भी इस वीडियो से तकलीफ़ हो तो मैं माज़रत चाहूँगा। कुरान करीम के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वला तनमिज़ू अनफुसकुम वला तनाबज़ू बिल अलक़ाब बि'सल इस्मुल फ़ुसूक़ बअदल ईमान व मन लम यतूब फ़उलाइका हुमुज़ ज़ालिमून, कि और आपस में एक दूसरे को ऐब न लगाओ, वला तनाबज़ू बिल अलक़ाब, और न किसी को बुरे लक़ब दो, किसी को बुरे लक़ब से पुकारो, किसी को बुरे लक़ब से मत पुकारो। ये अल्लाह ने रोक दिया, क्योंकि ईमान के बाद फिस्क ये बुरा नाम है, और जो तौबा न करे वही लोग जालिम हैं। इसी तरह से अल्लाह ने कुरान में फरमाया सूरह इसरा में वला तक़फ़ु मा लैसा लक बिही इल्मुन इन्न अस्समअ वल बसर वल फुआद कुल्लु उलाइका काना अन्हु मसूला, कि जिस बात की तुम्हें खबर ना हो उसके पीछे मत पड़ो, उसके टोह में मत जाओ, क्योंकि कान आंख दिल सबसे पूछगछ होगी। जो लोग किसी को बुरे लक़ब से पुकारते हैं उसको सोचना चाहिए कि वो पूछे जाएंगे। मुअज़्ज़िज़ सामीन, दो लफ्ज़ है जो बोल करके एक ख़ास जमात और गिरोह को निशाना बनाया जाता है और उन्हें गाली के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। दो लफ्ज़, एक वहाबी और दूसरा नजदी। वहाब असल में अल्लाह के नामों में से एक नाम है। कुरान में अल्लाह ने फरमाया इन्नका अंतल वहाब, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ही बहुत ज़्यादा देने वाला। वहाब का मतलब होता है बहुत ज़्यादा देने वाला। और नजद के हवाले से हदीस के अंदर आया है, सही बुखारी के अंदर है, अब्दुल्लाह इब्न उमर की हदीस है। यहाँ मौकूफ़न चूँकि ये हदीस है जिसमें है कि अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी शामिना व फ़ी यमनिना क़ालू व फ़ी नजदिना, कि जब दुआ की कि अल्लाह हमारे शाम में हमारे यमन में बरकत दे, तो सहाबा ने कहा कि हमारे नजद में भी बरकत दे, इस हवाले से दुआ करें। तो आपने फरमाया कि अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी शामिना व फ़ी यमनिना, कि अल्लाह हमारे शाम में हमारे यमन में बरकत दे। और जब नजद का मामला आया तो आपने क्या फरमाया, हुनाका अज़्ज़लाज़िल वल फितन व बिहा यतलू क़र्नु शैतान, कि वहां से जलजले और फितने रूनमा होंगे और वहां से शैतान का सींग निकलेगा। नजद से, नजद असल में मदीना से जो पूर्वी इलाके में जो ऊंची जगह है, जो ऊंचाई पर है, उसको नजद कहा गया है। और हदीस में तो इससे मुराद इराक की तरफ इशारा है, लेकिन नजद का इतलाक हर वो इलाका है जो मदीना से पूरब में जो ऊंचाई पर है। तो नजद में चूँकि इराक भी है और इराक के अलावा जो हिजाज में जैसे रियाद है, रियाद के इलाका जो ये ऊंचाई पर है, इसको भी नजद कहा गया है। तो इराक के हवाले से तो ये बात फिक्स है कि वहाँ से मुसलमानों में इंतशार और इफ्तराक पैदा हुआ और वहाँ से फितने रोनामा हुए, जहाँ नवासे रसूल को शहीद भी किया गया, जिसके बारे में हम जानते हैं, हमें मालूम है। और हमें से जो भी इस्लाम से ताल्लुक़ रखता है उसको इतना पता होगा कि इराक से कितने फितने रोनामा हुए हैं। यहाँ गुफ्तगू है नजद से मुराद जो हिजाज के अंदर है, जो रियाद और रियाद के जो आसपास के जो इलाका है वो मुराद है। नजद से जो मैं गुफ्तगू करूँगा, क्योंकि नजद के इलाके में एक बहुत बड़े आलिम गुजरे हैं जिसको मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब कहा जाता है। मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब, इनकी सीरत में अगर हम जाएंगे तो बात लंबी हो जाएगी। मुख्तसर में यह है कि मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब वाइना में जो रियाद से 17 किलोमीटर दूरी पर है, 11 से 15 में पैदा हुए। इनके जो घराने थे वो इल्मी घराने, इनके बाप दादे सब पढ़े लिखे थे। इनके दादे बहुत बड़े आलिम थे, इनके जो दादा थे, इनके वालिद भी फ़िक़्ह में बहुत बड़े आलिम थे, अब्दुल वहाब। मोहम्मद रहमहुल्लाह जब बड़े हुए तो इल्म हासिल करने के लिए मक्का भी गए, मदीना भी गए। वहाँ से जब इल्म हासिल करके आए तो चूँकि वो दौर ऐसा हो गया था कि सऊदी अरब में भी, यानी नजद में भी या हिजाज में भी कब्र परस्ती शुरू हो गई थी। कब्र को पूजा जा रहा था, बिदात और खुराफात ये आम सी बात हो गई थी। तो मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब जब आए अपने गांव में वाइना में, तो वहां के जो अमीर थे उस्मान करके थे अमीर, तो मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब ने अमीर से बातचीत की कि देखो ये सब जो काम है, ये कब्र परस्ती, ये सब ये सुन्नत के खिलाफ बात है, क्योंकि सुन्नत में ये सब नहीं है।
یہ سب غلط ہے، یہ خرافات، یہ بدعات، یہ سب جو ہو رہا ہے اس کو ختم کرنا چاہیے۔ اور ایک قبر تھی جس کے ارد گرد لوگ جا کر کے چکر لگاتے تھے، یزید ابن الخطاب کے حوالے سے آتا ہے، یزید بن خطاب کی ایک قبر تھی جہاں لوگ جا کر کے طواف کرتے تھے، ارد گرد چکر لگاتے تھے۔ تو محمد بن عبد الوہاب نے اس امیر سے، عثمان سے کہا کہ اس قبر کو ڈھا دو، توڑوا دو۔ تو 600 لوگ لے کر کے گئے، محمد بن عبد الوہاب بھی وہاں گئے تھے، اس کو توڑا گیا۔ وہاں سے جب توڑ کر کے آئے تو چونکہ علاقے میں اور بھی جو قبر وغیرہ وہ سب کو توڑا جا رہا تھا، تو عثمان جو امیر تھا اس کے پاس مدد کہاں سے آتی تھی؟ ایک دوسرا امیر بھیجتا تھا، قطیف وغیرہ کے علاقے کا جو امیر تھا نا وہ بھیجتا تھا۔ تو اس نے عثمان کو بھیجا کہ اس نوجوان کو تم قتل کر دو، کیونکہ میں نے سنا ہے کہ یہ قبر کو توڑوا رہا، ایسا ویسا کر رہا، اس لیے اس کو قتل کروا دو۔ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو ہمارے یہاں سے جو بھی مدد کے طور پر تمہیں بھیجا جاتا ہے سب روک دیا جائے گا۔ تو عثمان کے دل میں خوف پیدا ہو گیا، اور یہ تو پہلے محمد سے مل چکے تھے، تو اب ان کو ڈر ہوا کہ میں ان کو قتل کیسے کروں، ان کو نکال دیتا ہوں۔ تو اس نے محمد رحمہ اللہ کو نکال دیا اور ایک سپاہی کے ساتھ اس کو بھیج دیا، اور سپاہی سے جیسے آتا ہے تاریخ میں کہ ان کو یہ بھی کہا کہ موقع ملے اس کو قتل کر دینا راستے میں محمد کو، لیکن اللہ رب العالمین جس کی حفاظت کرے دنیا کی کوئی طاقت اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے۔ تو محمد بن عبد الوہاب کو یہ قتل نہیں کر پایا وہ سپاہی۔ محمد بن عبد الوہاب اپنے علاقے کو چھوڑ کر کے، یعنی اپنے گاؤں کو چھوڑ کر کے، وائنا کو چھوڑ کے یہ دریا گئے۔ دریا جو ابھی سعودی عرب کا جو دارالحکومت ہے، جو راجدھانی ہے، جو کیپٹل ہے، اسی میں دریا ہے۔ وہاں کا جو حاکم اور بادشاہ تھا وہ محمد ابن سعود جو وہاں کے بادشاہ تھے۔ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ جا کر اپنے ساتھی کے یہاں قیام کیے۔ پھر بادشاہ کو معلوم ہوا، ان کی بیوی کے حوالے سے بھی آتا ہے، ان کی بیوی کا نام مودی تھا، تو اس کو بھی خبر ملی تھی ان کے بارے میں۔ تو اپنے شوہر یعنی محمد بن سعود سے انہوں نے کہا کہ وہ بہت بڑے عالم ہیں، ایسا ویسا ہے، جو کچھ بھی معاملہ ہوا بہرحال دونوں ملے، محمد بن عبد الوہاب اور محمد بن سعود دونوں کی ملاقات ہوئی، پھر بات چیت ہوئی، اور پھر وہی بات چیت میں یہ بات آئی کہ یہ جو قبر پرستی ہے یہ سب سنت کے خلاف ہے، اور یہ جو خرافات، یہ جو بدعات ہو رہے ہیں یہ سب غلط ہے، یہ سب کو ختم کرنا چاہیے۔ تو بادشاہ ان کے ساتھ ملے، اور مل کر کے، کیونکہ دونوں کا نام محمد تھا، ایک کا نام محمد بن عبد الوہاب اور دوسرے کا نام محمد بن سعود، ایک علم کے دائی تھے یعنی دین کے دائی، اور دوسرے جہاد کے دائی تھے۔ محمد بن سعود کیونکہ جہادی معاملے میں مہارت رکھتے تھے، تو کہے کہ میں آپ کا ساتھ دوں گا، آپ ہمیں چھوڑ کر نہیں جائیں، یعنی مرتے دم تک۔ تو دونوں میں عہد و پیمان ہوا کہ مرتے دم تک ہم ایک دوسرے کے ساتھ دیتے رہیں گے۔ پھر بادشاہ سے مل کر کے، محمد بن سعود کے ساتھ مل کر کے، ان قبر پرستوں کی جو یہ مجابر اور جہاں یہ لوگ جا کر کے پوجتے تھے اور مرادیں اور منتیں مانتے تھے، سب کو ختم کیا گیا، ختم کر دیا گیا، اور توحید کو عام کیا گیا۔ محمد بن عبد الوہاب نے کیا کیا؟ کوئی نیا دین لے کر نہیں آیا، کوئی نیا طریقہ لے کر کے نہیں آیا، انہوں نے اپنی طرف سے کوئی نئی چیز لے کر نہیں آئی، کوئی نئی چیز لے کر کے وہ نہیں آئے۔ انہوں نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو انہوں نے عام کیا، روشن کیا۔ جو کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کر چکے تھے قبر توڑوانے کے حوالے سے، اسی طرح سے بت پرستی کو ختم کروانے کے حوالے سے، تو اسی کو انہوں نے عام کیا۔ کوئی نئے طریقہ، کوئی نیا منہج لے کر کے نہیں آئے۔ جیسا کہ صحیح مسلم کے اندر ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو الحیاج اسدی سے کیا فرمایا کہ کیا میں تمہیں اس مہم پر نہ بھیجوں جس مہم پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا تھا؟ اللہ تدع تمثالا الا تمستہ ولا قبرا مشرفا الا سویتہ، کہ کوئی بھی مجسمے، کوئی بھی فوٹو اس طرح سے آئے اس کو مٹا دو، ختم کر دو، اور کوئی بھی قبر ایک بالش سے اونچی ہو تو اس کو ڈھا دو۔ وہی کیا محمد بن عبد الوہاب نے، توحید کو عام کیا۔ اب توحید کو جب عام کیا، قبر پرستی کو انہوں نے ختم کروایا، بدعات کو انہوں نے مٹایا، تو اب سامنے والے کو رہا نہ گیا۔ جو لوگ قبر کے پجاری ہیں، جو قبر کو اپنا الہ مانتے ہیں، ان سے یہ سہا نہیں گیا، یہ ان سے سہن نہیں ہوا، اس لیے اب ان کو طعن و تشنید کرنے لگے۔ وہابی، نجدی اور ہر مجلس، ہر محفل میں اس لفظ کو استعمال کر کے گالی دیتے ہیں ان کو، اور گالی دے کر کے برا بھلا کہتے ہیں۔ جو لوگ ان کے طریقے کے حساب سے چلتے ہیں انہیں بھی وہابی کہا جاتا ہے۔ اصل میں وہابی کا ایک دور گزرا ہے، ایک دور تو وہ بھی تھا
کہ جب برٹش کا دور آیا تھا ہندوستان میں، اور ہندوستان سے جب انگریزوں کو ہٹانے کی جب بات ہوئی، جو لوگ انگریزوں کے خلاف آئے، برٹش کے خلاف آئے، ان کے بغاوت میں جو آئے، انہیں یہ لقب دیا گیا وہابی۔ اور دینے والے کون تھے؟ مسلمانوں میں ہی اپنے آپ کے نام نہاد مسلمان، کالے کلوٹے، انگریز کا چمچا، اس نے کہا کہ یہ وہابی ہے، یہ بغاوت کر رہے ہیں، جنہوں نے انگریز کے ہمنوائی میں کتابیں لکھنی شروع کی کہ یہ لوگ وہ باغی ہیں، یہ لوگ انگریز کے خلاف ہے، اور وہاں وہابی کہنے لگا۔ تو ایک دور تو وہ تھا۔ ابھی کے دور میں جو وہابی کہا جاتا ہے، اصل میں نشانہ جسے بنایا جاتا ہے وہ جماعت اہل حدیث ہے، وہ اہل توحید ہے، جو محمد بن عبد الوہاب نے جس دین کو زندہ کیا، اس دین کے ماننے والے کو، اس کے حساب سے چلنے والے کو وہابی کہا جاتا ہے، انہیں نجدی کہا جاتا ہے۔ نجدی محمد بن عبد الوہاب، ان بیوقوفوں کو یہ بھی معلوم نہیں کہ ان کا نام محمد تھا۔ اگر محمدی کہا دیتا تو مسئلہ بگڑ جاتا کہ یہ محمدی، تو لوگ مانتے نہیں کہ یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہے۔ اس لیے انہوں نے کیا کیا؟ باپ کی طرف، باپ کے نام کے ساتھ انہوں نے جوڑا۔ عبد الوہاب ان کے باپ کا نام تھا، وہابی کہنے لگا، اور باغی کہہ کر کے انہیں پکارنے لگا۔ نجدی اسی کی طرف ہے کہ نجدی یہ وہاں سے پیدا ہوئے اور نجدیوں کی پیداوار ہے۔ میں کہتا ہوں جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ وہابی نجدیوں کی پیداوار ہے، میں کہتا ہوں کہ یہ لوگ، جو لوگ وہابی اور نجدی کہتے ہیں، یہ انگریز کی اولاد ہے، انگریز کی پیداوار ہے، انگریز سے انہوں نے لیا ہے، یہ انگریز کی اولاد ہے، انگریز کے چمچے۔ جو لوگ ایک کتاب و سنت کے ماننے والے کو وہابی کہتے ہیں اور گالی دیتے ہیں، ان کی کوئی بھی محفل اور کوئی بھی مجلس جب تک یہ وہابی اور نجدی نام نہ لے، یا وہابی اور نجدی کہہ کے جب تک یہ گالی نہ دے، تب تک وہ مجلس نہیں مانی جاتی، وہ محفل نہیں مانی جاتی۔ ایسا ہی انہوں نے رواج کر دیا۔ یہ کیوں ہے معلوم ہے؟ یہ حسد کی وجہ سے۔ یہودیوں کا کیا طریقہ رہا؟ یہودی حسد کرتے تھے مسلمانوں سے۔ قرآن اٹھا لے آپ، قرآن میں اللہ رب العالمین نے یہودیوں کے بارے میں بتلا دیا ہے کہ یہودی لوگ کیا کرتے تھے، وہ کیا چاہتے تھے۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ۔ کہ ان اہل کتاب میں سے اکثر لوگ حق آ جانے کے باوجود بھی وہ حسد کی بنیاد پر مسلمانوں کو، ایمان والوں کو ایمان سے ہٹانا چاہتے تھے۔ اور یہی یہودیت ان کے اندر چھپی ہوئی ہے کہ جو اہل حق ہے، جو اہل توحید ہے، انہیں گالی دیا جاتا ہے، انہیں ہر محفل میں، ہر مجلس میں، ہر شعر و شاعری میں انہیں وہابی کہا جاتا ہے، انہیں نجدی کہا جاتا ہے، برا والا کہا جاتا ہے، جبکہ ہمارا نجدی اور وہابی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم اہل توحید ہے، کتاب و سنت کے پیروکار ہے۔ کتاب و سنت کے ماننے والے کو وہابی کہہ کے گالی دینا، انہیں نجدی کہنا، تو ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، بالکل نہیں۔ اگر کتاب و سنت کے ماننے والے کو اگر وہابی کہا جاتا ہے اس وجہ سے کہ وہ کتاب و سنت کے مان رہا ہے، کتاب و سنت کے پیروکار ہے، اس وجہ سے اگر وہابی کہا جاتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی مجلس ناپاک ہوتی ہے، اور جب تک یہ وہابی نام نہ لے تب تک اس کی مجلس پاک نہیں ہوتی ہے۔ جی، یہ اس لیے وہابی اور نجدی کے نام لیتے ہیں کہ ان کی مجلس پاک ہو، ناپاک ہوتی ہے، کیونکہ مجلس میں کہیں اللہ اس کے رسول کے صحیح دین کی دعوت یہ نہیں دیتے ہیں، بالکل نہیں۔ صرف شعر و شاعری، صرف گالی گلوچ، وہابی نجدی، نجدیوں نے ایسا کیا، وہابی نے ایسا کیا، صرف یہی ان کا تانا ہوتا ہے، یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں، صرف گالی دیتے ہیں، گالی کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔